अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो में दरख्शां पार्ट 1 का सबक नंबर 4 कटी हुई शाख कमर जहाँ का है एक मजमून वो पढ़ेंगे। अफसाना निगार कमर जहाँ का तारुफ। कमर जहाँ का शुमार बिहार के एक ऐसे अफसाना निगारों में होता है जो ख़वातीन की तर्जुमानी करती है। कमर जहाँ की पैदाइश समस्तीपुर ज़िला के बुज़ुर्ग दवार कस्बा में 1951-52 ईस्वी में हुई और यही उनका आबाई वतन भी है। कमर जहाँ के वालिद का नाम सैयद अताउल हक था। घर के लोग इल्म अदब से दिलचस्पी रखते थे, चुनांचे रिवायती तालीम हासिल करने के बाद कमर जहाँ पटना गई और पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में एमए और पीएचडी किया। उर्दू अदब से फितरी दिलचस्पी होने की वजह से तालिब इल्मी के ज़माने यानी 1966 ईस्वी से ही अफसाना लिखने लगी। आपकी पहली कहानी जुनूनी वफा है जो माहनामा सुबह 9 पटना से 1966 में शाये हुई। कमर जहाँ ने अपने तदरीसी करियर का आगाज़ संदुर्की महिला कॉलेज भागलपुर के शुबा उर्दू से किया और तरक्की करके भागलपुर यूनिवर्सिटी के सदर शुबा उर्दू के ओहदा तक पहुँची। अफसाना निगारी के अलावा आपके मुतादिद तनक़ीदी मज़ामीन के मजमूए भी शाये होकर मंज़िर आम पर आ चुके हैं। तदरीसी खिदमात और तफसीली मसरूफियात एक साथ जारी हैं। कमर जहाँ की तसानीफ़ में 3 अफसानवी मजमूए हैं जिनमें चारागर 1983 ईस्वी, अजनबी चेहरे 1991 ईस्वी शाये हो चुके हैं और एक अफसानवी मजमुआ याद नगर ज़ेर अशात है अख्तर शिरानी की जिनसी और रुमानी शायरी। मेयार कलाम अब्दुल्ला हाफिज़ मशकी पूरी तहक़ीक़ी तदवीन कलाम और हर्फ आगाही आपकी तनक़ीदी तसानीफ़ है। कलमी सफ़र अभी भी जारी है। अफसाना कटी हुई शाख की तलख़ीस। ज़ेर निसाब अफसाना कटी हुई शाख कमर जहाँ की तख्लीक़ है। इस अफसाने में अफसाना निगार ने मौजूदा दौर के बदलते हुए माशरती निज़ाम की तर्जुमानी की है। आज के जदीद साइंसी और मादी माहौल में जो मसाइल पैदा हो रहे हैं उन मसाइल को ही कमर जहाँ ने अपने अफसानों का मौजू बनाया है। चुनांचे ज़ेर निसाब अफसाना कटी हुई शाख उसी पस मंज़र से मुताल्लिक़ है जिसमें एक शख्स रुपया कमाने के लिए खलीजी ममालिक जाता है और रुपया तो खूब कमा लेता है लेकिन अपने माशरे और तहज़ीब से कट कर जिस ज़हनी क़ुर्ब अज़ियत का शिकार होता है उस कैफियत की तर्जुमानी इस अफसाने में बदरजा आतम मौजूद है। मौजूदा दौर के साइंसी तरक्की और उनके इजादात ने इंसानी तहज़ीब को तो मुतासिर किया ही है, साथ ही अखलाक़ी पहलू को भी मजरूह किया है। उसी मौजू को इर्तकाज़ करते हुए अफसाने का मरकज़ी ख़याल पेश किया गया है जिसमें मादियत का गलबा हो गया है। ज़ेर निसाब अफसाना में कमर जहाँ ने उसी पस मंज़र में एक ऐसे किरदार को पेश किया है जो रुपया कमाने के लिए खलीजी ममालिक जाता है। रुपया भी खूब कमाता है लेकिन जब वह अपने किरदार को पेश किया है जो रुपया कमाने के खलीजी ममालिक घर वापस आया है तो अपने माशरे में खुद ही कोई अजनबी महसूस करता है। इसी तरह अपने माशरे और तहज़ीब से कट कर जिस ज़हनी क़ुर्ब अज़ियत का शिकार होता है वो दरअसल उस अफसाने में उसी कैफियत की तर्जुमानी मिलती है। मुख्तसर सवालात माजवाबात। कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई? जवाब, कमर जहाँ की पैदाइश 1951-52 ईस्वी में हुई। कमर जहाँ का वालिद का नाम क्या है? कमर जहाँ के वालिद का नाम सैयद अताउल हक था। कमर जहाँ का पैदाइशी ताल्लुक़ सूबा बिहार के किस ज़िला से है? कमर जहाँ का पैदाइशी ताल्लुक़ सूबा बिहार के समस्तीपुर ज़िला से है। कमर जहाँ का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? कमर जहाँ का अफसाना कटी हुई शाख हमारे निसाब में शामिल है। कमर जहाँ किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं? कमर जहाँ भागलपुर यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं। कमर जहाँ के हालात ज़िंदगी पर 5 जुमले लिखिए। डॉक्टर कमर जहाँ की पैदाइश 1951 ईस्वी में समस्तीपुर ज़िला के मरदुमखेज़ गांव बुज़ुर्ग द्वार में हुई, इसीलिए उसी गांव को उनका आबाई वतन समझना चाहिए। वालिद का नाम सैयद अताउल हक था। उनका ख़ानदान गांव में तालीम याफ्ता समझा जाता था। घर के तमाम अफराद इल्म अदब से दिलचस्पी रखते थे।
چنانچہ روایتی تعلیم حاصل کرنے کے بعد قمر جہاں پٹنہ آ گئی۔ اب پٹنہ یونیورسٹی سے اردو میں ایم اے اور پی ایچ ڈی کیا۔ طالب علمی کے زمانے سے ہی اردو ادب سے فطری لگاؤ تھا، اس لیے 1966 عیسوی سے ہی افسانہ لکھنا شروع کر دیا۔ قمر جہاں کے تصانیف کی فہرست موضوع کے اعتبار سے لکھی ہے۔ قمر جہاں ایک افسانہ نگار کے ساتھ ایک تنقید نگار بھی ہے، چنانچہ ان کی تصانیف ادب کے دونوں میدانوں میں ہیں۔ ان کی افسانوں کا افسانوی نگارشات میں 3 افسانے مجموعے ہیں جو درجہ ذیل ہیں: چارہ گھر اشاعت 1983، اجنبی چہرے اشاعت 1991، یاد نگر زیر اشاعت۔ قمر جہاں کے تنقیدی تصانیف درجہ ذیل ہے: اختر شیرانی کی جنسی و رومانی شاعری، معیار کلام عبداللہ حافظ مشکی پوری اور حرف آگاہی وغیرہ۔ قلمی سفر ابھی بھی جاری ہے۔ قمر جہاں کی تعلیم و تدریس کے بارے میں مختصر بیان کیجیے۔ قمر جہاں کی ابتدائی تعلیم ان کے آبائی گاؤں بزرگ دوار میں ہوئی۔ ان کے بعد وہ پٹنہ چلی گئی اور وہاں پٹنہ یونیورسٹی مہیلا کالج میں داخلہ لیا اور انٹر آنرس اور اردو میں ایم اے کیا اور پی ایچ ڈی بھی کیا۔ اس کے بعد سندورتی مہیلا کالج بھاگلپور میں اردو لیکچر کی حیثیت سے آپ کا تقرر ہوا۔ یہیں سے ان کی تدریس کیریئر کا آغاز سمجھنا چاہیے۔ پھر آپ کا تبادلہ سندورتی کالج سے بھاگلپور یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں ہو گیا اور ترقی کر کے قمر جہاں صدر شعبہ اردو ہو گئی۔ تدریسی ذمہ داریوں کے ساتھ آپ افسانہ نگاری بھی کرتی رہی اور آپ کے کئی تنقیدی تصانیف بھی ہیں، یعنی تدریسی تخلیقی عمل دونوں ساتھ ساتھ جاری رہے۔ اردو کے کسی 5 خواتین افسانہ نگاروں کے نام لکھیے۔ اردو کے 5 خواتین افسانہ نگاروں کے نام درج ذیل ہیں: شکیلہ اختر، قمر جہاں، شمیم افزا قمر، عصمت چغتائی، قرۃ العین حیدر۔ قمر جہاں کے افسانوں کے موضوعات پر روشنی ڈالیے۔ قمر جہاں کے افسانوں کے موضوعات کے تعلق سے بالکل فطری اور آفاقی اصول کار فرما ہے، یعنی کہا جاتا ہے کہ کوئی فنکار اپنے عہد کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ بالفاظ دیگر فنکار اپنی تخلیقات میں اپنے عہد کی آئینہ داری کرتا ہے۔ فنکار چونکہ سماج کے عام لوگوں سے ذہنی سطح پر مختلف اور نسبتاً حساس ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے گرد و پیش کے حالات سے عوام الناس کی بنسبت زیادہ متاثر ہوتا ہے اور اپنی تخلیقات میں انہیں تاثرات، گرد و پیش کے حوالوں، قوائف کو کہانی یا شعر کی شکل میں پیش کرتا ہے۔ فنکار کے لیے اپنے عہد کی آئینہ داری کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ فنکار اپنے گرد و پیش کے حوالوں، قوائف سے جو کچھ اخذ کرتا ہے اسے اپنی تخلیقات میں پیش کرتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ فنکار کی پیشکش کو بنیاد بنا کر معاصرہ میں بھی اسے بہت کچھ اخذ کرتا ہے اور آنے والی نسل اس سے متاثر ہوتی ہے۔ چنانچہ ہندوستانی معاشرے میں جیسے زمانے کے حالات رہے، وہ مختلف عہد میں فنکاروں نے انہی چیزوں کو اپنی تخلیقات میں پیش کیا ہے۔ مثال کے طور پر زمیندارانہ اور جاگیردارانہ دور کی تخلیقات اسی عہد کی عکاسی کرتی ہے۔ تحریک آزادی کے دور کی تخلیقات سے انگریزوں سے نفرت اور مخالفت کا رجحان ملتا ہے۔ ترقی پسندی کے دور میں اشتراکی خیالات کا اظہار ہوتا ہے۔ آزادی کے دوران ان کی تخلیقات میں آزادی اور تقسیم ملک سے متعلق حالات ملتے ہیں۔ اسی طرح آزادی کے بعد کے حالات بہت حد تک بدل چکے ہیں، اس لیے اس دور کی تخلیقات میں بدلے ہوئے حالات میں آزاد ہندوستان کی تصویر ملتی ہے اور آج ہم 21ویں صدی کے سائنس اور کمپیوٹر کے دور میں سانس لے رہے ہیں۔ چنانچہ آج معاشرے پر مادہ پرستی کا غلبہ ہے، اخلاقی اقدار رفتہ رفتہ زائل ہوتے جا رہے ہیں۔ چنانچہ آج کا فنکار آج کے دور کی ہی نمائندگی کرتا ہے۔ یہی صورتحال قمر جہاں کے افسانوں کے مجموعہ کے ساتھ بھی ہے، یعنی ان کے افسانوں میں آج کے حالات میں مادہ پرستی کا رجحان اور اخلاقی زوال کی عکاسی کے موضوعات زیادہ ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں تو بیجا نہیں ہوگا۔ افسانہ نگار اپنے عہد کے حالات سے یہی اپنے موضوعات متعین کرتا ہے اور یہی موضوعات قمر جہاں کے افسانوں میں پائے جاتے ہیں۔ کہانی کا عنوان کٹی ہوئی شاخ کیوں ہے، واضح کیجیے۔ زیر نصاب افسانہ کٹی ہوئی شاخ قمر جہاں کا ایک کامیاب افسانہ ہے۔ اس افسانہ میں کہانی جس سماجی پس منظر سے لیا گیا ہے وہ کہانی کے عنوان کو اسم با مسمہ بنا دیتا ہے۔ آج کے جدید سائنسی اور مادی ماحول میں ہندوستان سماج میں جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں
انہیں مسائل کو قمر جہاں نے اپنے افسانوں کا موضوع بنایا ہے۔ چنانچہ زیر نصاب افسانہ کٹی ہوئی شاخ اسی پس منظر سے متعلق ہے جس میں ایک شخص روپیہ کمانے کے لیے خلیجی ممالک جاتا ہے۔ وہ شب و روز کی محنت سے روپیہ تو خوب کما لیتا ہے، لیکن اپنے معاشرے اور تہذیب سے کٹ کر جس ذہنی قرب و اذیت کا شکار ہوتا ہے، اس کی کیفیت کو ترجمانی اس افسانے میں بدرجہ اتم موجود عہد کی سائنسی ترقی اور ان کی ایجادات نے انسانی تہذیب کو متاثر کیا ہی ہے، ساتھ ہی اخلاقی پہلو کو بھی مجروح کیا ہے۔ اسی موضوع پر ارتکاز کر کے افسانے کا مرکزی خیال پیش کیا گیا جس میں مادیت کا غلبہ ہو گیا ہے۔ اسی پس منظر میں زیر نصاب افسانہ میں افسانہ نگار قمر جہاں نے ایک ایسے کردار کو پیش کیا ہے جو روپیہ کمانے کے لیے خلیجی ممالک جاتا ہے، روپیہ بھی کماتا ہے، لیکن اپنے معاشرے اور تہذیب سے کٹ کر جس ذہنی قرب و اذیت کا شکار ہوتا ہے، افسانہ نگار نے اسی افسانے میں اسی کیفیت کو ترجمانی کی ہے۔ مہاجر ادب کی اصطلاح سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا زیر نصاب افسانہ اس زمرے میں ہے؟ مدلل جواب دیجیے۔ مہاجر ادب جدید دور کے ادب کی ایک ادبی اصطلاح ہے جس کا لغوی معنی ہوتا ہے ہجرت کرنے والی ادب، لیکن ادب کی اصطلاح میں مہاجر ادب ایک وسیع تر نظریہ یہ ہے کہ جس کی کئی صورتیں ہیں، مثلاً یہ کہ مادری زبان کے علاوہ دیگر ادبیات کی صلاحات اپنی مادری زبان میں شامل کر لینا ہے۔ اس کی بھی دو شکلیں ہیں، پہلی یہ کہ کسی زبان کے لفظ کو بیانی استعمال ہوتا ہے اور اب اردو زبان کا حصہ ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ کسی زبان کا لفظ کو جزوی طور پر صورت بدل کر استعمال کرنا۔ خیر یہ تو لسانیات کے زمرے میں آئی ہے، کسی دوسری زبان کی نظریات و خیالات کو اپنے ادب میں فن کے طور پر استعمال کر لینے کو مہاجر ادب کہتے ہیں۔ اس کو بھی دو صورتیں، پہلی ہے کہ دوسری زبان کی ادبی تخلیق کا اپنی زبان میں ترجمہ کر لینا، اس شکل میں ہم دیگر ادبیات کو اس فن کے ساتھ سمجھنے کے لائق ہوتے ہیں، اس لیے ترجمہ متن کا ہوتا ہے۔ ترجمہ کی شکل ہم اس نظریہ کو مستعار لیتے ہیں جو ظاہر ہے ہمارے ادب کا حصہ نہیں بن سکتا۔ دوسری شکل یہ ہے کہ ہم دوسری ادبیات کا مطالعہ کر کے اس کے نظریات افکار کو اپنی زبان میں ایک نظریے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اس صورت میں افکار نظریات رفتہ رفتہ ہمارے ادب کا حصہ بن جاتے ہیں۔ زیر نصاب افسانہ کٹی ہوئی شاخ کو ہم کلی طور پر تو نہیں لیکن جزوی طور پر مہاجر ادب کے زمرے میں رکھ سکتے ہیں۔